मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतो सुन्नतल इअ्तिकाफ। मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब भी मस्जिद में दाखिल हुआ करें याद फरमा कर इत्तिकाफ़ की नीयत ज़रूर फरमा लिया करें। ये भी याद रहे कि मस्जिद में खाना पीना सोना सहरी या इफ्तारी करना ये सब शरअन मना है, लेकिन अगर हम इत्तिकाफ़ की नीयत कर लेंगे तो दीगर इबादतों के साथ साथ ये भी हमारे लिए जायज़ हो जाएगा। मैं सबसे पहले मस्जिद की इंतज़ामिया, यहाँ के ख़तीब व इमाम साहब, इनका और माशाअल्लाह कसीर तादाद में जो उलमा तशरीफ़ लाए हैं, इनकी आमद का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने आज इज्तिमा में आकर हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, हमारी इज़्ज़त को बढ़ाया। अल्लाह इनके मकाम को और बुलंदी अता फ़रमाए। उलमा इकराम का साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम फरमाए। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है कि बाज़ औक़ात अकल हैरान हो जाती है कि कहाँ कहाँ कब कब और कैसे कैसे दुरूद पाक काम आता है। यकीनन आज दुनिया में एक ट्रेंड बना हुआ है, एक मिजाज बना हुआ है कि हर शख्स को किसी मशहूर आदमी से मुलाकात करने का बड़ा शौक़ होता है। जो मज़हबी लोग होते हैं वो उलमा से, पीराने उज़्ज़ाम से, उनसे मुलाकात की मोहब्बत रखते हैं। दुनियादार लोगों से जो मशहूर हो उससे मुलाकात की तमन्ना होती है। और आजकल तो मुलाकात के साथ एक दूसरा मुतालबा ये भी होता है कि भाई आपके साथ तस्वीर भी खिंचवानी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, अगर किसी वाकई नेक शख्सियत से मुलाकात होना तो उससे दुआ करवानी चाहिए। ये मौका होता है कि हम अपनी आखिरत के लिए, अपनी दुनिया के लिए, अपने मामलात के लिए दुआ करवाएं। पहले हमारे साथ होता था, उलमा भी इसके गवाह होंगे कि पहले लोग मिलते थे, कहते थे हज़रत बच्चा बीमार है दुआ कर दें, कारोबार में बरकत के लिए दुआ कर दें, कोई मदीने जाने की दुआ करवाता था। अब और लोग मिलते कहते कोई दुआ नहीं चाहिए, बस आपसे एक सेल्फी चाहिए। ये नहीं कहते दुआ नहीं चाहिए, लेकिन अब कोई डिमांड नहीं होती, बस एक तस्वीर खिंचवानी है। ये ना किया करो। लेकिन ज़ाहिर इंसान की एक तमन्ना होती है। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि क़यामत का जब दिन होगा, कभी सोचा वहाँ कितने लोग होंगे? इस वक्त दुनिया में 7 अरब लोग रहते हैं और क़यामत में मैदान महशर में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने लोग, सिर्फ मुसलमान नहीं गैर मुस्लिम भी, जितने लोग दुनिया में आए हैं सब उस एक मैदान में जमा होंगे। आप में से जिन्होंने हज किया है 25-30 लाख आदमी जमा होते हैं तो लग पता जाता है कि रश कहते किसको है। ऐसा अजीब मंजर महशर की गोया एक झलक होती है मैदान अरफात में कि बंदा खो जाए तो फिर तलाश करना मुमकिन नहीं। लेकिन आप ज़रा सोचें कि महशर के मैदान में कितना रश होगा, और उस अजीम अरबों लोगों में, अजीम रश के अंदर वो कौन सी हस्ती है जिससे आपको मुलाकात करने का जी चाहेगा? देयर इज ओनली, एक ही शख्सियत है। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत समझाते हैं वो कौन है? सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, कोई और नहीं है, फकत मेरे आका हैं। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। लेकिन आप सोचें ज़रा कि आका शाफ़ई रोज़े महशर हैं, उन्हीं से मुलाकात करने का हर मुसलमान का जी चाहेगा। आज मस्जिद में 200-400 लोग जमा हो जाएंगे इज्तिमा में, लेकिन अगर यहाँ 10,000 आदमी आ जाएं और किसी एक ही बंदे से मिलना चाहें तो मिल सकते हैं? बहुत मुश्किल हो जाएगा। या तो शख्सियत को तकलीफ हो जाएगी या आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। 10, 15, 20 हज़ार आदमी जमा हो जाएं और एक शख्स से मिलना चाहें तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है। जहाँ अरबों जमा हों, सबकी तमन्ना हो कि नबी पाक के पास चला जाऊं,
ان سے ملاقات ہو جائے، کیونکہ کام بھی انہوں نے آنا ہے، تو پھر تو ملاقات اتنا آسان نہیں نا۔ اور سبحان اللہ، پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب میدان لگا ہوگا پتہ کیسے چلے گا آقا کہاں ہے؟ یہ بڑا کوسچن تو یہ ہے نا۔ ابھی تو چلیں آپ نے مجھے صوفے پہ بٹھا دیا ہے اور آپ تھوڑے سے لوگ ہیں، لیکن جب میدان محشر میں اربوں لوگ ہوں گے تو کوئی آئیڈینٹیفیکیشن، کوئی پتہ، کوئی ایسا کوئی نشانی ہوگی کہ نبی پاک کہاں ہیں؟ سبحان اللہ۔ اے میلاد النبی کے پرچم لگانے والوں، تمہیں مبارک ہو، میرے آقا میدان محشر میں بھی پرچم تلے جمع ہوں گے۔ میرے آقا کے ہاتھ میں لواء الحمد دیا جائے گا اور نبی کے غلام آقا کے پرچم تلے جمع ہوں گے۔ اور لواء الحمد کتنا بڑا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں 3000 سال سے زیادہ ہیں اگر کوئی شخص گھوڑا دوڑائے، کتنا فاصلہ طے کرے گا؟ کتنے ملین، ہزاروں میل طے کر لے گا نا۔ جتنا وہ فاصلہ طے کرے گا، ایک روایت کے مطابق 3600 سال کی مسافت، جتنا مسافت طے کرے گا اتنا بڑا وہ پرچم ہوگا۔ اچھا، میں سوچتا رہا جب میں نے یہ روایت پڑھی کہ اتنے بڑے پرچم کی حاجت کیوں ہے، تو پھر سمجھ آئی کہ جس میدان میں اربوں خربوں لوگ ہوں گے، چھوٹے موٹے پرچم کا تو کام ہی نہیں ہے نا۔ آپ میں سے جنہوں نے حج کیا ہے انہوں نے دیکھا ہوگا مینا میں خیموں کی پہچان کے لیے بڑے بڑے غبارے لگائے جاتے ہیں، بڑے بڑے نشانیاں دور سے نظر آئیں، کلومیٹر 2 کلومیٹر دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہاں ہمارا خیمہ ہے۔ 25 لاکھ لوگ ہوتے ہیں، جہاں اربوں ہوں تو وہاں تو کوئی بہت بڑی نشانی درکار ہے نا۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کا ایک شعر میں نے پہلے کئی بار پڑھا بھی تھا، سنا بھی تھا، وہ سمجھ نہیں آتا تھا۔ جب یہ حدیث پڑھی نا کہ نبی پاک کا جو لواء الحمد ہوگا وہ کتنا بڑا ہوگا، تو مولانا حسن رضا خان صاحب کا وہ شعر سمجھ آیا۔ آپ لکھتے ہیں مقام خسرو دین دور کے غلاموں کو، مقام خسرو دین دور کے غلاموں کو لوائے حمد کا پرچم بتا رہا ہوگا۔ ہم دور ہوں گے، پتہ نہیں کہاں ہوں گے، لیکن کیسے ڈھونڈیں گے؟ وہ پرچم بتائے گا کہ پیارے آقا وہاں ہیں۔ اے میلاد منانے والوں، پرچم لگانے والوں، قیامت کے دن بھی پرچم بتائے گا نبی پاک کہاں ہے۔ اچھا چلیں، پتہ تو چل جائے گا نبی پاک کہاں ہے۔ ملاقات اتنے سارے لوگوں میں، اللہ اکبر، میرے آقا کیسے شفیق، کیسے مہربان، خود ہی فارمولہ دے دیا، خود ہی گیٹ پاس دے دیا۔ آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، جس نے مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ کتنا آسان، کتنی دیر لگتی ہے 50 بار درود پاک پڑھنے میں؟ مگر آج فضول باتیں کرنے کے لیے ٹائم ہے، موبائل پر گھنٹوں بات کر لیں گے، سوشل میڈیا پر گھنٹوں گزاریں گے، مگر درود پاک کے لیے ہم وقت نہیں نکالتے۔ ذرا سوچئے، اتنا بڑا انعام، اور آقا نے مصافحہ کر لیا نا۔ آپ کو معلوم ہے کیا ہونا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک رومال تھا، پیارے آقا ان کے گھر تشریف لائے تھے اور اس رومال سے، اس دسترخوان سے اپنے ہاتھ مبارک پہنچے تھے، اس رومال کو ٹچ کر لیا تھا۔ حضرت انس کا معمول تھا جب اس رومال پر میل تشریف لے آتا تو میل کو ہٹانے کے لیے دھویا نہ کرتے تھے، آگ میں ڈال دیا کرتے تھے۔ آگ میل جلاتی تھی، رومال ویسے ہی باہر آ جاتا تھا۔ کسی نے پوچھا یہ کون سا طریقہ ہے صفائی کا؟ صابن ہے، پانی ہے، صاف کیجئے، دھو لیجئے۔ فرمایا جب سے نبی پاک نے ٹچ کیا ہے اس رومال کو، آگ اثر ہی نہیں کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ علماء لکھتے ہیں رومال کو نبی پاک ٹچ کر لیں، آگ اثر نہ کرے، امتی سے ہاتھ ملا لیں، اس کا تو بیڑا ہی پار ہو جانا ہے نا۔ اب سوچو آپ، اٹس ناٹ کوئی نارمل بات نہیں ہے۔ پیارے آقا کی اس حدیث پر عمل کرنے کا جذبہ بیدار کرو، اور کثرت کے ساتھ جتنا ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کثرت سے پڑھا کریں۔ آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لے، صلو علی الحبیب۔ ہلکا ہلکا چل جائے تو صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ بڑا ہی مبارک مہینہ پیران پیر، پیر دستگیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں ہم نے منایا۔ 11ویں شریف کا مہینہ ہمارے درمیان ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم بزرگ ہیں، وہ عظیم اللہ کے ولی ہیں۔ بہت سارے اولیاء کرام دنیا میں وہ تشریف لائے،
کہ پرٹیکولر ٹائم کے بعد زندگی کا ایک ایسا لمحہ آیا کہ انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے انہیں ولایت عطا فرمائی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولایت کا منصب پانے سے پہلے ایک روایت کے مطابق پہلوانی کیا کرتے تھے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، مگر پہلے آپ ڈکیتی کیا کرتے تھے، دل پر چوٹ لگی، توبہ کی، اللہ نے ولایت کا مرتبہ دے دیا۔ حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سود کا کاروبار کیا کرتے تھے، سچی توبہ کی، اللہ نے ولی بنا دیا۔ اس سے ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے، اللہ کریم کتنا ہے کہ گناہ گار آدمی اللہ سے دوستی کر لے، اللہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اپنا ہی دوست بنا لیتا ہے۔ مایوس نہ ہوا کرو کہ یار میرے بڑے گناہ ہیں، میری بڑی خطائیں ہیں، اللہ نے کیسوں کیسوں کو کیا کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے، ہم بھی کوشش تو کریں نا، سچی دوستی تو کریں۔ اور غوث پاک جن کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ تو کیا مرتبہ رکھتے ہیں۔ ایک بار ایک چور آیا تھا آپ کے پاس، آپ کے گھر میں چوری کرنے آیا، جب آپ نے اس پر نگاہ کرم ڈالی، اللہ سے دعا فرمائی، اس چور کو غوث پاک نے قطب بنا دیا۔ اب ذرا سوچئے، لیکن پیران پیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جو مادر زاد ولی ہیں، یعنی بلکہ آپ وہ عظیم ہستی ہیں، آپ کی گویا ولادت سے پہلے پریپریشن کی گئی، کیا شاندار تیاری کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے چننا تھا آپ کو ولایت کی سرداری کے لیے، تو کیسا چنا گیا کہ آپ بغداد شریف میں اس کے قریب ایک نوجوان رہا کرتا۔ اس نوجوان کو ایک بار بھوک نے ستایا اور اس نے دیکھا کہ دریا کنارے ایک سیب تیرتا آ رہا ہے۔ اس نوجوان نے وہ سیب اٹھایا اور سیب اٹھا کر کھا لیا۔ سیب تو کھا لیا، مگر پھر خوف خدا نے اس کے دل میں مزید خوف پیدا کیا کہ تم نے کیا کیا، سیب کھا لیا، کس کا تھا، اللہ کو کیا جواب دو گے۔ اب اس نوجوان کے دل میں جب خوف خدا جاگزیں ہوا تو وہ چلتا چلتا اس نہر کے کنارے اس سیب کے مالک کو تلاش کرنے لگا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک سیب کے باغ پر پہنچا اور اس باغ کی شاخیں جو تھیں وہ اسی نہر پر گویا گری ہوئی تھی۔ سمجھ گیا کہ اسی باغ کا سیب تھا جو میں نے دور کسی جگہ پر کھا لیا ہے۔ باغ کے مالک کے پاس گئے، کہا حضور معاف کر دیں، آپ کے باغ کا سیب میں نے کھا لیا ہے۔ وہ مالک بھی بڑا ہی، جس کو آپ کہیں ذہین بھی تھا اور بڑا دور اندیش بھی تھا۔ نارمل سی بات ہے، ایک سیب کسی نے کھا لیا، ویسے ہی درختوں سے فروٹ گرتے رہتے ہیں، لوگ کھاتے رہتے ہیں۔ نہیں، اس نوجوان کے خوف خدا کا عالم یہ کہ سفر کر کے پہنچا۔ آج ہم بھی یہاں موجود ہیں، لوگ کروڑوں لاکھوں روپے کھا جاتے ہیں، کسی کا حق دبا لیتے ہیں اور کوئی فکر بھی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ والے کیسے ہوتے تھے سنو۔ وہ باغ کا مالک کہتا ہے ایسے تو معاف نہیں کروں گا۔ اچھا کیسے معاف کریں گے؟ کہ اتنے دن میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی، مزدوری کرنی پڑے گی، ایک سیب کو معاف کروانا ہے تو اتنے دن خدمت کرنی پڑے گی۔ نوجوان کہتا ہے اچھا یہی شرط ہے؟ کہا یہی شرط ہے۔ کنٹینیو خدمت کرنا شروع کر دی ہے اس نوجوان نے باغ میں مالی کا کردار ادا کرنا شروع کیا، پودوں کو پانی دیتا جناب، درختوں کو کاٹ چھانٹ کرتا۔ کیوں؟ بغیر کسی مزدوری کی ملنے کی امید پر کہ بس وہ سیب کا حق معاف ہو جائے۔ کنٹینیو خدمت ہوتی رہی۔ جب وقت پورا ہو گیا وہ نوجوان کہتا حضور اب تو معاف کر دیں، ٹائم بھی پورا ہو گیا، میں نے خدمت بھی پوری کر لی۔ کرنی ایک اور شرط ہے۔ جو باغ کے مالک تھے وہ بھی اللہ والے تھے، حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہتے ایسے معاف نہیں کروں گا، تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی۔ اور سنو میری بیٹی اندھی ہے، لنگڑی ہے، ہاتھ بھی نہیں ہے، بہری بھی ہے، دیکھتی بھی نہیں ہے، بولتی بھی نہیں ہے، زبان سے گونگی ہے، آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، ہاتھ سے لولی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، تمہیں میری ایسی بیٹی سے شادی کرنی ہوگی۔ اتنے سارے نوجوان بیٹھے ہیں، مجھے سوشل میڈیا پر سن بھی رہے ہوں گے، نوجوان کی تو خواہش ہوتی ہے خوبصورت لڑکی سے شادی ہو، یہ کیسا امتحان تھا۔ کہ ٹھیک ہے حضرت پھر معاف کر دیں گے؟ کہاں پھر معاف کر دوں گا۔ خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ آج جو سزا ملنی ہے مل جائے، قیامت کی سزا نہیں بھگت سکوں گا۔
آج بندہ کہتا ہے ادھر نفع مل جائے قیامت کی قیامت والے دن دیکھیں گے، ادھر مزے کر لو، ابھی کون سا عذاب آ رہا ہے، ابھی کون سی پکڑ ہو رہی ہے، ابھی تو پیسہ آ رہا ہے نا، حلال آ رہا ہے حرام آ رہا ہے، ابھی جیب بھر لو، ابھی اکاؤنٹ بڑھا لو، پھر اللہ معاف کرنے والا ہے۔ معاذ اللہ، ایک ہم ہیں، ایک وہ نوجوان ہے۔ اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کسی کی زندگی کا امتحان نہیں ہو سکتا کہ کسی ینگسٹر سے، کسی نوجوان سے، کسی کنوارے سے کہا جائے کہ ایسی معذور لڑکی سے شادی کرنی ہے، مگر اس نے اوکے کیا، نکاح ہوا، کمرے میں گیا، گھبرا کر باہر آ گیا، کہ حضور کچھ غلطی ہو گئی ہے۔ کہ کیا غلطی ہو گئی ہے؟ کہ آپ نے تو کہا تھا آپ کی بیٹی اندھی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، بہری ہے، اتنے سارے عیب گنوائے تھے آپ نے، میری شادی کر کے جس کمرے میں آپ نے مجھے بھیجا ہے وہاں تو ایک خوبصورت عورت موجود ہے، آنکھیں بھی صحیح ہیں، کان بھی صحیح ہیں، بولتی بھی ہے، ہاتھ پیر بھی سلامت ہے، کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ اب وہ بزرگ مسکرائے، کہا بیٹا بات یہ ہے کہ جب تم میرے پاس آئے تھے سیب کا حق بخشوانے تو میں اسی وقت پہچان گیا تھا کہ تم خوف خدا والے ہو۔ ایک امتحان لیا، اس امتحان میں بھی تم پورے اترے، اتنے دن تک میرے باغ کی رکھوالی کرتے رہے میرے بیٹا۔ اس کے بعد میں نے تمہیں ایک اور شرط لگائی کہ میری بیٹی اتنے اعضاء سے معذور ہے، پھر بھی تم مان گئے۔ سنو میرے بیٹا، میں نے تمہیں دیکھ کر پہچان لیا تھا، سنو میں نے پتہ ہے کیوں کہا میری بیٹی اندھی ہے؟ میری بیٹی نے آج تک آنکھ سے حرام دیکھا نہیں ہے۔ بہری اس لیے کہا کہ میری بیٹی نے آج تک حرام سنا نہیں۔ گونگی اس لیے کہا کہ کبھی اس کی زبان نے حرام کہا نہیں۔ لنگڑی اس لیے کہا کہ کبھی بے پردہ گھر سے نکلی نہیں۔ اس کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے اس لیے کہے کہ اس کے ہاتھ سے کبھی کوئی حرام کام ہوا نہیں۔ بڑی محبتوں کے ساتھ، بڑی عبادتوں اور ریاضتوں کے ساتھ اپنی بیٹی کی پرورش کی تھی۔ مجھے ایک نیک رشتہ درکار تھا، ایک صالح نوجوان درکار تھا۔ تمہاری صورت میں نے اس کو دیکھا، اس کو جانچا، امتحان لیا، تم امتحان میں پورے اترے ہو۔ جاؤ، یہی میری بیٹی ہے، اپنی زندگی اب اسی کے ساتھ گزارنا شروع کر دو۔ اب ذرا سوچئے، ایسا نوجوان ہو جس کے دل میں اتنا خوف خدا ہو، اور ایسی عورت ہو جو ایسی پاکیزہ ہو، گناہوں سے ایسی بچی ہوئی ہو، جب یہ جوڑا ملتا ہے تو ان کے یہاں پیدا کون ہوتا ہے؟ یہ کسی اور کا واقعہ نہیں، یہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کا واقعہ ہے۔ اللہ نے اس گھر میں پیران پیر سیدی غوث اعظم کی ولادت عطا فرمائی۔ حضور سیدی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، کیسی ماں، کیسا والد اللہ نے اولاد دی جو آسمان ولایت کے ایسے ستارے بنے۔ علماء کہتے ہیں آج بھی اگر کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث پاک کے در سے ملتی ہے۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کیسے ہوئی؟ ارے ابھی تو پیدا نہیں ہوئے تھے، آپ کی والدہ کے پیٹ میں تھے، ماں کو چھینک آتی، ماں الحمدللہ کہتی، غوث پاک ماں کے پیٹ سے یرحمک اللہ کی صدا لگا دیا کرتے۔ اچھا یہاں تھوڑا سا میں بریک لوں گا، کرامتیں تو اتنی ہیں، ساری رات بیان کرتے جائیں، آپ نعرے لگاتے جائیں، مگر ہم نے کچھ سیکھنا بھی تو ہے نا۔ پورا 11ویں کا 11 دن ماشاءاللہ جنہوں نے مدنی مذاکرے سنے، جنہوں نے بیانات سنے، علماء کی تقریریں سنی، سوال ہے میرا ایک، ماشاءاللہ سارے غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، بہت سارے قادری بھی ہوں گے، اے قادریوں، اے غوث پاک کے غلاموں، 11ویں آئی، آپ کی اور میری زندگی میں فرق کیا آیا؟ ہماری روٹین میں، ہماری عادتوں میں، ہماری عبادتوں میں، ہمارے علم میں کوئی چینج آیا؟ نیازیں تو بڑی کھائیں غوث پاک کے نام کی، مگر غوث پاک کی تعلیمات میں سے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا؟ میں یہی بریک لیتا ہوں، صرف اسی واقعے کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ غوث پاک کے نانا جان نے آپ کے والد کا رشتہ قبول کرتے وقت کیا چیک کیا؟
کتنا کماتے ہیں پوچھا، ہیں کتنا بینک بیلنس ہے پوچھا، خاندان کون سا ہے پوچھا، رہتے کہاں ہو پوچھا، بھائی بہن کتنے ہیں پوچھا، کچھ نہیں. There is only one question. ایک سوال تھا، بلکہ سوال نہیں تھا، آبزرویشن تھی. ایک ایسا مشاہدہ تھا کہ یہ نوجوان اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، یہ خوف خدا والا ہے، یہ رب کو راضی رکھے گا. ارے یہ جب رب کو راضی رکھے گا تو رب اس کی ساری دنیا اچھی کر دے گا. یہ میری بیٹی کو بھی راضی رکھے گا. بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، معذرت کے ساتھ ان بزرگوں سے بھی معذرت اور نوجوانوں سے بھی معذرت. آج ہماری کیا پریورٹی ہے؟ نوجوان جتنے بیٹھے ہیں، شادی کرنی ہو تو کیا فرمائش ہوتی ہے؟ لڑکی کیسی ہونی چاہیے؟ خوبصورت. اچھا، دوسرا سوال خاندان اچھا ہونا چاہیے. تیسرا سوال مالدار ہو تو زیادہ اچھا ہے، جہیز اچھا لائے. چوتھا سوال نہیں، چوتھا کوئی سوال نہیں، تین بہت ہیں. پیسے ہوں، خاندان ٹھیک ہو تاکہ ہمارا بھی نام ہو. خاندان بھی وہ والا چاہیے جس کا نام ہو، خاندان میں کوئی پرہیزگاری نہیں ڈھونڈنی، اور پیسے ہوں، خوبصورت ہو. بس کبھی سوچا کہ یہ جس لڑکی سے آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں اپنے بچے کی، یا جو بچے جو نوجوان مجھے سن رہے ہیں، آپ جس سے رشتہ کریں گے، کبھی سوچا یہ آگے جا کے آپ کے بچوں کی ماں بنے گی؟ میں بڑی عجیب بات کرنے جا رہا ہوں. علماء نے کتابوں میں لکھی ہے کہ جس لڑکے کا، جس نوجوان کی ابھی شادی نہیں ہوئی، اس نوجوان کا اپنی اولاد کا ایک حق ابھی سے ہے. آپ کہیں گے بھی شادی نہیں ہوئی، میری اولاد کا مجھ پر حق؟ جی ہاں، علماء نے کتابوں میں لکھا کہ جس سے شادی کرنی ہے نا، اس کی ہونے والی اولاد کا ابھی سے آپ پر ایک حق ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ حق یہ ہے کہ اپنے آنے والے بچوں کے لیے اچھی ماں تلاش کرے، کیونکہ ماں ہی پہلی درسگاہ ہے نا. ہم یہ تو پوچھتے خوبصورت ہے کہ نہیں. کبھی کسی نے انکوائری کرتے وقت یہ پوچھا کہ لڑکی نمازی ہے کہ نہیں، لڑکی پردے والی ہے کہ نہیں؟ اچھا، لڑکی کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے کہ نہیں؟ صحابہ اور اولیاء سے محبت ہے کہ نہیں؟ ساری زندگی آپ نے تو 11ویں منائی، 12ویں منائی، غوث پاک کے چرچے بلند کیے، اور اپنے بیٹے کا رشتہ وہاں کیا، اس لڑکی کے ساتھ رشتہ کر دیا کہ جو غوث پاک کو مانتی نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتی نہیں. آنے والی نسلوں کو سکھائے گی کہ 11ویں نہ کرنا، کوئی ضرورت نہیں 12ویں منانے کی، اولیاء کرام کا نام نہ لیا کرو. آپ سوچیں آپ نے آنے والی نسلوں کے ساتھ کیا کیا ہے. غوث پاک کی ماں تو ایسی کہ غوث پاک پہلے دن مدرسے میں جاتے ہیں، 5 سال کی عمر ہے، قاری صاحب نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. غوث پاک نے بسم اللہ پڑھی، الحمدللہ رب العالمین سے پڑھنا شروع کیا، زبانی پڑھنا شروع کیا، پورا پارا سنایا. سیقول السفہاء سے شروع کیا، دوسرا پارا سنایا، تلک الرسل سے شروع کیا، تیسرا سنایا لن تنالوا البر سے شروع کیا، چوتھا سنایا والمحصنات سے شروع کیا، 5واں سنایا. سناتے گئے زبانی 18 پارے سنا دیے. قاری صاحب حیران، بیٹا پہلا دن ہے مدرسے میں 18 پارے کیسے سنا دیے؟ اور بھی سناؤ. کہ اتنے یاد ہیں. کہ یاد کدھر کیے؟ گھر والوں نے تو کہا مدرسے میں پہلا دن ہے. کہا دن تو پہلا ہے، مگر ماں کے جب پیٹ میں تھا میری ماں کو 18 پارے یاد تھے. میں پیٹ میں تھا، ماں قرآن کا دور کیا کرتی، میں نے ماں کے پیٹ میں 18 پارے یاد کر لیے. ماں نیک ہو تو بچے کو اثر ہوتا ہے. ایسی ماں لاؤ گے کہ جو فلمیں دیکھ رہی ہو، بچہ پیٹ میں ہو، بے پردہ بازاروں میں گھومتی ہو، تو کیا اثر پڑے گا بچوں کو؟ ہماری پرانی جو دادی نانی، آپ بھی یاد کرتے ہوں گے، ہمارے بزرگوں سے پوچھو، پہلے ہمیں جب سلایا جاتا تھا تو جھولا جھلاتے جھلاتے نعت سنائی جاتی تھی، پیارے آقا کا ذکر سنایا جاتا تھا. لوری میں جو بزرگ خواتین، نیک خواتین تھی، ہمیں پیارے آقا کی نعتیں سنا کے سلاتی تھی. آج تو بچے کو میوزک سنا کے سلایا جاتا ہے. زیادہ تنگ کرو موبائل پکڑا دو. ہر جگہ میوزیکل جھولے آ گئے ہیں، جھولوں کے اوپر بھی میوزک لگا دیا ہے. بچہ سوتے سوتے بھی میوزک سنتا ہے، اٹھتے اٹھتے بھی میوزک سنتا ہے. کیسی پرورش ہوگی آپ سوچیں نا. غوث پاک کے غلاموں میں آپ سے، بزرگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ شادی کرتے وقت پہلے دیکھتے کیا ہو؟ کون سا ایسا گھر ہے؟ پھر آئیں ذرا لڑکے کی طرف. اگر لڑکی کے لیے لڑکا ڈھونڈنا ہو، پہلا سوال دکھتا کیسا ہے؟ اگر دکھنے میں بھی نرم ہے تو چلے گا. پیسے کتنے یہ بتاؤ، کماتا کتنا ہے؟ تو پھر تھوڑا نرم بھی چلے گا. اچھا، تیسرا سوال خاندان کیسا ہے؟
چوتھا سوال زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے گا یار اس کی عادتیں تو خراب نہیں ہیں. اچھا وہ عادتیں خراب کس کو سمجھتے؟ شراب تو نہیں پیتا, جوا تو نہیں کھیلتا, کوئی ہیروئن ویروئن تو نہیں پیتا, بس یہ 3-4 عادتیں خراب ہیں کیا؟ علماء بیٹھے پوچھو ان سے, شراب پینا یقیناً حرام ہے مگر نماز نہ پڑھنا یہ اس سے بڑا گناہ ہے. کیا نماز نہ پڑھنا کوئی گناہ نہیں؟ کبھی پوچھا کسی نے اپنی بچی کی شادی کرتے وقت کہ یار یہ بچہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں؟ اچھا نماز پڑھنا یقیناً فرض ہے مگر اس سے بھی زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے, اس کے بلیف کیا ہیں, اس کے یقین کیا ہیں, وہ اللہ, اس کے رسول, صحابہ, اہل بیت, اولیاء کرام سے کتنی محبت رکھتا ہے, اس کے دل میں خیالات کون سے ہیں. ہم نے دیکھا ہے ساری زندگی باپ نے اپنی بیٹی کو پردہ کروایا, ساری زندگی گھر میں جناب قرآن کی تلاوت کروائی, غوث پاک اور اہل بیت اطہار اور پنجتن پاک کی محبت کے جام پلائے, مگر رشتہ کرتے وقت یہ نہ دیکھا کہ ہاتھ کدھر دے رہا ہوں, یہ دیکھا کہ پیسے والا ہے نا, خاندان بڑا اچھا ہے, بچی گئی اور جا کے پہلے دن برقع اتار کے رکھ دیا گیا. ساری زندگی تم نے اپنی بچی کو پردہ کروایا, ایسے لڑکے کے ہاتھ میں دیا کہ پردہ ہی گیا. تھوڑے دنوں بعد بچی آ کر کہتی ہے ابو وہ تو غوث پاک کو بھی نہیں مانتے, وہ تو کہتے ہیں میلاد منانا شرک ہے, وہ کہتے جناب اہل بیت کا نام نہ لیا کرو. اب بتاؤ باپ سر پکڑ کے روتا ہے. آپ سوچئے آپ نے کیا کر دیا. اور ایک اور اہم بات, پیسہ تو دیکھا کتنا کماتا ہے یہ دیکھا, کبھی یہ سوال کیا کیسے کماتا ہے؟ لاکھ روپے مہینے کے کماتا ہے, ارے بھائی منع نہیں کرنا, بہت اچھا رشتہ ہے. کبھی یہ سوچا کہ یہ لاکھ روپے مہینے کے حلال کے ہیں یا حرام کے ہیں, سود کے تو نہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے جو سود کا کاروبار کرتا ہے وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے. آپ بتاؤ آپ نے اپنی بچی اس کے ہاتھ میں دے دی جو اللہ سے جنگ کر رہا ہے, کیا بنے گا آنے والی نسلوں کا؟ اے میرے والدین, میرے بزرگوں, خدا را اپنی پریورٹی تبدیل کیجئے. ساری زندگی ہم غوث پاک کا نام لیتے رہے. میں تو آپ کو غوث پاک کے والدین کا واقعہ سنا رہا ہوں نا. ان کے نانا جان نے ایک ہی شرط رکھی تھی, ایک ہی بات چیک کی کہ یہ اللہ کو راضی کرنے والا ہے. ارے جو رب کو راضی کرے گا اللہ اس کی دنیا بھی اچھی کرے گا, آخرت بھی اچھی کر دے گا. میں کہتا ہوں کروڑوں روپے آپ کے داماد کے پاس, آپ کے ہونے والے سسرال میں, مگر اللہ ان سے ناراض ہے. کس کام کے وہ پیسے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے جو جسم, جو باڈی حرام سے بڑھتی ہے نا, گرو کرتی ہے, میرے آقا فرماتے وہ جہنم میں جل جانے کے لائق ہے. اب بتاؤ جس بچوں کو شروع سے ہی ماں باپ حرام کا لقمہ کھلائیں, آپ نے تو پیسے دیکھے تھے نا, بڑا گھر ہے, بڑا بنگلہ ہے, بڑا پیسہ ہے, دے دی بیٹی, بچے پیدا ہوئے, فرام دا فرسٹ ڈے بچہ حرام کھا رہا ہے, آپ کی بچی حرام کھا رہی ہے. سوچئے آپ کر کیا رہے ہیں؟ یہ نہ دیکھو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی حدیث سناتا ہوں, بالکل نوجوان بیٹھے نا, پیارے آقا فرماتے ہیں کہ عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے. نمبر 1, یا تو اس کا مال دیکھا جاتا ہے, یا اس کا حسب نسب خاندان دیکھا جاتا ہے, یا حسن و جمال دیکھا جاتا ہے, یا دین. 4 چیزیں. آقا فرماتے ہیں تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو, تم دیندار عورت کی کوشش کرو, کیونکہ وہی ماں بننی ہے. تو بس میں اس واقعے سے ایک پہلے مدنی پھول یہ بڑھانا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد جب رشتہ کرنا, چاہے لڑکی ڈھونڈنی ہو چاہے لڑکا ڈھونڈنا ہو, پہلے دینداری دیکھو, پہلے عقیدے دیکھو, پہلے اس کی نماز ہے کہ نہیں دیکھو, وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے کہ نہیں دیکھو. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ نے پیسہ دے کر شادی کر دی مگر رب ناراض ہے. رب جب چاہے اس کا پیسہ واپس لے لے گا, وہ کنگال ہو جائے گا. اور ہم نے دیکھا ہے حرام کمانے والے بہت دیر تک نہیں پھلتے, اچانک ایک چکر گھومتا ہے, سب چلا جاتا ہے, اور آپ پھر بعد میں رو رہے ہوں گے. اور آپ نے بے شک ایک غریب نارمل انسان کے ساتھ اپنی بیٹی بیاہ دی, مگر وہ نیک ہے, نمازی ہے, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا. میرا رب جب چاہے گا اس کی دنیا اور آخرت بہتر فرما دے گا, اسے ترقی عطا فرمائے گا. تو آپ ان چیزوں کو دیکھا کریں. میری بہنیں اگر مجھے سن رہی ہیں, میرے جو نوجوان مجھے سن رہے ہیں, اپنی ترجیحات کو تبدیل کریں. غوث پاک کے غلاموں یہ تھے غوث پاک کے نانا جان. اور اب دوسری بات کہ غوث پاک بچپن سے ہی کیا شاندار آپ کی سیرت ہے. غوث پاک پتہ ہے کب پیدا ہوئے؟ پہلی رمضان, یاد ہونا چاہیے, 1 رمضان پیر کا دن صبح صادق کے وقت. بچہ پیدا ہوتے ہی ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے فوری طور پہ اس کو فیڈ کروایا جائے, دودھ پلایا جائے. غوث پاک نے پیدا ہوتے ہی دودھ نہ پیا,
دوپہر ہو گئی، کوشش کی جا رہی ہے، دودھ نہ پیا، شام ہو گئی، ایوری بڈی سب پریشان، جیسے ہی غروب آفتاب ہوا غوث پاک نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ پہلے دن تو سمجھ نہیں آئی، دوسرے دن پھر صبح صادق ہوئی، پھر دودھ پینا بند کر دیا، سارا دن دودھ نہ پیا، غروب آفتاب ہوا، پورے جیلان نے افطار کیا، غوث پاک نے پھر دودھ پینا شروع کر دیا۔ تب سمجھ آئی کہ اس اللہ کے ولی نے پیدا ہوتے ہی رمضان کے روزے رکھنے شروع کر دیے ہیں۔ چھوڑا ہے ماں کا دودھ بھی ماہ سیام میں، چھوڑا ہے ماں کا دودھ بھی ماہ سیام میں، اس مرد با صفا کو ہمارا سلام ہو۔ اے غوث پاک کے چاہنے والو، غوث پاک تو پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ رہے ہیں، اور قادری کہلانے والا رمضان کے روزے بھی قضا کر دے۔ بہانے ڈھونڈے جناب، جون جولائی میں روزے آ رہے ہیں، بڑی گرمی ہوتی ہے، میرا کام بڑا ٹف ہے۔ اللہ کے بندو، روزہ رکھنا فرض ہے۔ جس ولی سے محبت کرتے ہو اس کی سیرت سے کچھ تو سیکھو نا، کچھ تو اپنی ذات پہ امپلیمنٹ کیجئے نا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، کیا کیا واقعات سناؤں، کرامتیں اتنی ہیں کہ ساری رات گزر جائے گی غوث پاک کی کرامتیں سناتے سناتے، مگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک اور بڑا خوبصورت پہلو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے، اس کے بعد میں نے بچپن کا واقعہ بھی سنا دیا، 17-18 سال کی عمر ہوئی، ماں سے کہتے ہیں ماں میں نے بغداد جانا ہے، اور بغداد جا کر میں نے علم دین حاصل کرنا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا جاؤ، اللہ تمہارا حافظ ہے، اب میدان محشر میں ملاقات ہوگی۔ گویا ماں کو یہ پتا تھا کہ اب بیٹا واپس نہیں آئے گا، میں دنیا سے چلی جاؤں گی۔ آج کی مائیں، آج کے والد بچوں کو دین کے کام میں ٹائم نہیں دینے دیتے، مدنی قافلے میں بھی نہیں جانے دیتے، نہیں نہیں گھر پہ رہو، ہیپی نیو ایئر منانے بے شک دوستوں میں چلے جائیں، اجتماع میں جانے دے تو بنا کر دیتے ہیں۔ غوث پاک کی ماں نے بیٹا دے دیا کہ چلو اب قیامت کے دن ملاقات ہوگی، بس بیٹا ایک بات یاد رکھنا، ہر حال میں سچ بولنا۔ ماں نے تربیت کیا کی سچ بولنا۔ غوث پاک چلے، واقعہ کئی بار آپ نے سنا ہے، اس لیے میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کرتا ہوا، اشارہ دیتا ہوا گزر جاؤں گا۔ ڈاکو آئے، سامان تلاش کیا، غوث پاک نے کہا کہ ہاں میرے پاس بھی پیسے ہیں۔ کہا کتنے کا؟ 40 دینار، سونے کی اشرفیاں کہاں ہیں؟ کہا لباس میں سلی ہوئی ہیں۔ ڈاکو کا سردار آ گیا، کہا بیٹا ساری دنیا ہم سے پیسے چھپاتی، تم خود ہی بتا رہے ہو؟ کہا پیسے لے لو کوئی بات نہیں، ماں سے وعدہ کیا تھا ہر حال میں سچ بولوں گا۔ جب یہ جملہ کہا نا تو ان ڈاکوؤں کے سردار کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ اس ڈاکو کے سردار کو غوث پاک نے یہ نہیں کہا تھا ڈاکہ مارنا چھوڑ دو، چوری مت کرو، حرام ہے، کچھ بھی نہیں کہا، بس کہا ماں نے کہا سچ بولنا اس لیے بول رہا ہوں۔ یہ بات دل میں اتر گئی۔ وہ کہتا ہے یہ بچہ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی، یہ بچہ اپنی ماں سے کیے ہوئے ایک وعدے کو نہیں توڑ رہا، میں اللہ سے کتنے وعدے کیے ہیں روز پامال کرتا ہوں۔ رونے لگ گیا، توبہ کی، سارے قافلے کے پیسے لوٹا دیے۔ اے قادریوں، کیا سیکھا اس واقعے سے؟ ہر حال میں سچ بولنا ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ پہلے یہ ہوتا تھا، ہم سنتے تھے کہ لوگ کبھی کبھی جھوٹ بولتے ہیں، لیکن اب ایسا لگتا ہے بندہ کبھی کبھی سچ بولتا ہے۔ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ ہم بچپن سے یہ آیت سنتے آ رہے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مگر آج قادری کہلانے والا، غوث پاک کا غلام، پیارے آقا سے محبت کرنے والا، میلاد منانے والا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیسے زبان پر جھوٹ آتا ہے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا، اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ آپ سوچیں، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کاروبار میں برکت ہی نہیں رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، بیماری دور ہی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے بندوں، جھوٹ بول 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 کر ساری رحمت کے فرشتے تو دور کر دیے تم نے۔ ہر بات پہ جھوٹ، آفس میں جھوٹ، کیوں لیٹ ہو گئے؟ اور ٹریفک جام تھا۔ اچھا دوسرے دن کیوں لیٹ ہو گئے؟ نانی بیمار تھی۔ اب 2 دن چھٹی کیوں کی؟ نانی کا انتقال ہو گیا۔ اچھا اب چھٹی کیوں کی؟ دادی بیمار تھی۔ جو جھوٹ بولتا ہے نا، یاد رکھنا، ایک تو جھوٹ کا گناہ الگ ہے، دوسرا جھوٹ بولنے والا ہمیشہ پریشان رہے گا، ہمیشہ مضطرب، بے چین۔ کیوں؟ جھوٹ ہی بولنے کی عادت تھی نا۔ کسی نے کہا کہاں رہتے ہو؟ اور رہتا جناب کسی غریب علاقے میں، تک کہا میں تو ڈیفینس میں رہتا ہوں۔ اب ساری زندگی یاد رکھنا ہے، میں نے ان کو ڈیفینس کا پتہ بتایا ہے۔
اچھا کام کیا کرتے ہو؟ کرتا نوکری ہے، اس کو بتایا میرا تو اپنا بزنس ہے. اب ساری زندگی یاد رکھنا کہ اس کو میں نے بزنس. اچھا وہ بھی پوچھ لے کون سا بزنس ہے، تو کہا کپڑے کا بزنس. اب یہ بھی یاد رکھنا پڑے گا کہ بزنس بھی بتایا ہے، کپڑے کا بھی بتایا. آفس میں جس نے نانی مار دی ہے اس کو ساری زندگی یاد رکھنا پڑے گا کہ آفس میں انتقال ہو گیا، بیمار نہیں ہو سکتی نانی. جس نے جتنی جھوٹ بولے ہیں نا اتنی فائلیں اس کو سنبھالنی پڑیں گی. رہتا ہے کدھر ہے، وہ غلط بتایا، کبھی حیدرآباد گیا نہیں ہے اور یورپ کے سفر سنا رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی جھوٹ اس کو سنبھالنا پڑتا ہے. اچھا بندہ اگلا سوال کرے پھر دوسرا جھوٹ بولنا پڑے گا. ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے بعض اوقات 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. وہ ہمیشہ پریشان رہے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو ہر بات یاد رکھنی پڑے گی. یار اس کو میں نے یہ کاروبار بتایا، اس کو یہ رہائش بتائی، اس کو میں نے یہ بتایا. جو بتایا وہ یاد رکھنا پڑے گا. سچے کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے. نیند سے اٹھاؤ کہاں رہتے ہو بتا دے گا، کہاں رہتا ہوں، کیا کرتے ہو صحیح بتا دے گا. سچے کو یاد نہیں رکھنا پڑتا، جھوٹے کو یاد رکھنا پڑتا ہے. تو اب ذرا سوچئے کہ یہ کیسی برائی ہے. منافق کی نشانی حدیث میں کہا گیا کہ بندہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. یہ منافق کی نشانی ہے. مومن ہو کر ہمارے اندر نفاق کی نشانی ہونی چاہیے. سوچئے آپ، جھوٹ بولنے والا جب جھوٹ بولتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں کذاب لکھ دیا جاتا ہے. سوچئے آپ کیوں بولتے ہیں جھوٹ. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، لطیفے سناتے ہیں، عجیب عجیب واقعات سناتے ہیں. کسی کو ہنسانے کے لیے کبھی جھوٹ نہ بولنا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے وہ جہنم کے سب سے بڑی گہرائی میں ڈالا جائے گا. لوگ ہنستے ہیں، بڑا انجوائے کرتے ہیں، لوگ انجوائے کرتے ہیں، تو مارے جاؤ گے قیامت کے دن. نہ بولو جھوٹ. میں کہتا ہوں جناب میں پنجتن کا غلام ہوں، میں غوث پاک کا غلام ہوں، میں قادری ہوں. کیسے غوث پاک کے غلام ہو؟ غوث پاک تو ڈاکوؤں کے سامنے سچ بول رہے تھے اور آپ جناب مزے لے لے کے جھوٹ بول رہے ہیں. بات بات پہ خامخواہ بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں اس نبی کا غلام ہوں اعلیٰ حضرت جن کے بارے میں لکھتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. میں کیوں جھوٹ بولوں بھائی؟ نبی پاک نے معراج کی شب ایک شخص کو دیکھا جس کے منہ کے اندر باقاعدہ ہک کی طرح ایک اوزار ڈالا گیا اور اس کے اس گال کو چیر کر گدی تک لے جایا گیا. آپ میں سے کسی نے دانت کا علاج کروایا؟ جب ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ منہ کھولتا ہے، تھوڑا سا زیادہ کھولے چیخ نکل جاتی ہے، درد ہو جاتا ہے جبڑوں میں. آپ ذرا سوچیں کہ یہ جبڑا چیر کر گدی تک لے جایا جائے گا. آقا فرماتے جب یہاں تک لے جایا گیا پھر دوسرے حصے کو پیچھے لے جایا گیا. جب اس کو لے جایا گیا تو یہ واپس ٹھیک ہو گیا، پھر یہ عذاب دیا گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ آقا نے فرمایا، جبریل نے عرض کی حضور یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے تھے اور قیامت تک انہیں جھوٹ بولنے کی وجہ سے یہ عذاب دیا جائے گا. نہ بولو جھوٹ. اپنے ماں باپ کو جو بچے جھوٹ بولتے ہیں نا، میں تو دوستوں میں نہیں گیا تھا، میں تو ادھر گیا تھا، میں ادھر گیا تھا. ٹھیک ہے آپ ماں باپ کو منا لو گے، آپ اپنی آفس میں باس کو منا لو گے، اسکول میں ٹیچر کو بنا لو گے، دوستوں کو بے وقوف بنا لو گے، کر لو. مگر ایک جگہ ہے جہاں بات نہیں منے گی، جہاں ٹویسٹ نہیں کیا جا سکے گا، جہاں دھوکہ نہیں دیا جا سکے گا. جو کر رہے ہیں وہ رب دیکھ رہا ہے، کرامن کاتبین فرشتے لکھ رہے ہیں. آج لوگوں کو تو الو بنا لیتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ نہیں، یہ کر رہا تھا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، وہاں بات نہیں بنے گی. چارہ اقرار ہے، کیا ہونا ہے بس ماننا پڑے گا. ہاں کیا ہے مالک، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے، کیا ہونا ہے. کبھی سوچا لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتے نا، کوئی دیکھ نہ لے، دروازہ بند کر دو یار، ذرا لائٹ بند کر دو امی ابو کو پتہ نہ چلے. اچھا موبائل میں کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں ہیڈ فون لگا لو، کسی کو آواز نہ جائے. لوگوں سے چھپ رہے ہو، یہ جانتے ہو کہ رب دیکھ رہا ہے. ایسے گناہ کر رہے ہو جیسے کسی کو نہیں پتا. نہ کریں ایسا. اے غوث پاک کے غلاموں، پیران پیر دستگیر سیدی غوث اعظم کی سیرت سے میں نے اور آپ نے سیکھنا ہے. ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا کہ حضور بڑا گناہ گار ہوں، گناہ چھٹتے نہیں. ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں، میسج کرتے ہیں، یہ واقعہ میں اپنے آپ کو بھی سنا رہا ہوں، آپ کو بھی سناتا ہوں کہ حضور گناہ نہیں چھوٹتے، بہت گناہ ہو گئے، عادت ختم ہی نہیں ہوتی. کہا اچھا ایسا کرو، گناہ کرنا ہے تو کرو مگر ایسی جگہ جا کر کرو جہاں اللہ نہ دیکھ سکے. کہتا ہے حضرت یہ کیسے ممکن ہے؟
مشرق و مغرب شمال و جنوب جدھر جاؤں گا رب کی وہ بصیر ہے، وہ نذیر ہے، وہ جب چاہے دیکھے، جہاں چاہے دیکھے، وہ مالک ہے، میں اس سے کیسے چھپ سکتا ہوں؟ فرمایا اچھا ایسا کرو، اللہ کے گناہ کرنے ہیں نا، نافرمانی کرنی ہے، جی بہت چاہتا ہے کر لو، مگر اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ جو ہے سب رب کا ہی ہے، کھانا پینا، دانا دانا، پانی پانی سب اللہ کا ہے، اس کا رزق کھانا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ فرمایا اچھا ایسا کرو، گناہ کرنے کا بڑا جی چاہتا ہے، اللہ کے ملک سے باہر نکل جاؤ، اللہ کی جو مملکت ہے اس سے باہر نکل جاؤ۔ حضور کہاں جا سکتا ہوں؟ ساری کائنات رب کی ہے، میں اس کی مملکت سے باہر کیسے نکلوں؟ فرمایا چلو گناہ کرنے کا بڑا جی ہے، گناہ کر لو، نہیں چھوٹتے نا گناہ۔ جب ملک الموت آئے تو ان کو کہنا رک جاؤ، مجھے توبہ کرنی ہے، تھوڑا ٹائم دو، میرے بڑے گناہ کیے، تھوڑی توبہ کرنے دو۔ کہ حضور یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک منٹ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، مجھے تو موت کا فرشتہ آئے گا، جانا پڑے گا۔ کہ اچھا پھر ایک کام کر لو، گناہ کرنا ہے کر لو، لیکن جب قیامت کے دن تمہیں فرشتے جہنم کی طرف لے جانے کے لگے نا، اعلان ہو جائے کہ جہنم میں لے جاؤ اسے، تو منع کر دینا میں نہیں جاتا۔ کہ حضور میری کیا مجال، وہ تو پکڑ کر مار کر لے جائیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم بن ادم نے بڑا شاندار درس دیا۔ آپ نے فرمایا میرے بھائی، جب تم اللہ کی نگاہ کرم سے چھپ نہیں سکتے، اللہ کے ملک سے باہر جا نہیں سکتے، اس کا دیا کھانا چھوڑ نہیں سکتے، موت کے وقت کو ٹال نہیں سکتے، میدان محشر میں فرشتوں کو جہنم میں لے جانے سے منع نہیں کر سکتے، تو پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ گناہ کرنا چھوڑ دو۔ پھر گناہ ہی کرنا چھوڑ دو نا، وہ تو کر نہیں پا رہے، اب جو تمہارے بس میں ہے وہ کر لو، کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو۔ تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائیو، یہ میرے لیے بھی درس ہے۔ گناہ کرتے وقت جی تو بڑا چاہ رہا ہوتا ہے، لذت بھی بڑی آ رہی ہوتی ہے، لیکن کاش ہم اولیاء کرام کے اس قول کو دل میں بسا لینا۔ اللہ کے ایک ولی کا بڑا پیارا قول ہے، اللہ کرے یاد بھی رہ جائے مجھے اور آپ کو، اور عمل بھی نصیب ہو جائے۔ آپ کہتے ہیں کبھی بھی انجوائمنٹ کے لیے، مزے کے لیے گناہ نہ کرنا، کیونکہ انجوائمنٹ جو ہے نا، مزہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کو فلم دیکھنے کا بڑا شوق ہے، کتنی دیر مزہ آئے گا؟ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، اس کے بعد مزہ تو ختم ہو گیا۔ فرمایا شراب پیتا ہے، شراب پیے گا، تھوڑی دیر کا لطف اٹھایا، پھر ختم۔ بدکاری کی، جو بھی گناہ کیا، ٹائم بینگ تھوڑی دیر کی لذت ہے، فرمایا لذت کے لیے گناہ نہ کرنا، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا، اس کا عذاب، اس کا جواب باقی رہ جائے گا۔ اور اگلا جملہ کمال کا فرما گئے، فرماتے کبھی بھی مشقت کے لیے، تکلیف کے باعث نیکی نہ چھوڑنا، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، اجر باقی رہ جائے گا۔ مثال کے طور پہ یہاں جتنے اسلام بیان، ہو سکتا ہے کسی کا آنے کا دل نہ چاہ رہا ہو، نہیں یار ابھی تھکا ہوا ہوں، آرام کرتا ہوں، کسی دوست نے پکڑ کے لے آیا ہو، ختم ہو رہا ہے نا اجتماع، دعا ہونے والی ہے، آپ کی تکلیف، آپ کی مشقت تو ختم ہو گئی، لیکن اللہ کی رحمت سے امید ہے جتنی دیر یہاں بیٹھے اس کا ثواب باقی ہے، اس کا انعام باقی ہے۔ فجر کے لیے جی نہیں چاہتا اٹھنے کو، رضائی سے نکلنے کو، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کو، مگر جو نمازی ہیں اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز جیسے ہی ختم ہوتی ہے تکلیف ختم ہو گئی، کیونکہ اب تو پھر آرام کر سکتے ہو نا، مگر فجر کا ثواب باقی رہ گیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، شیطان روکتا ہے کہ نہیں یار مزہ نہیں آ رہا، تکلیف ہے، آج نہیں کل سے نماز پڑھ لوں گا۔ کبھی مشقت کے لیے نیکی نہ چھوڑو، مشقت تھوڑی دیر کی ہے، تکلیف تھوڑی دیر کی ہے، ثواب کتاب میں لکھ دیا گیا، انعام تیار کر دیا گیا۔ اور کبھی لذت کے لیے گناہ نہ کرو کہ چلو یار ایک لڑکی جا رہی ہے، بے پردہ عورت جا رہی ہے، دوست کونی مارتا ہے، دیکھ لے دیکھ لے، تھوڑی دیر کے لیے دیکھا، حرام سے آنکھیں بھری، اپنے موبائل میں غلط چیزیں دیکھی، حرام سے آنکھیں بھری، کان میں ہیڈ فون لگا کر میوزک سنا، حرام سے کان بھرا، کتنی دیر کی تمہیں لذت آئی؟ چند منٹ، اس کے بعد اس کا عذاب باقی ہے، اس کا جواب دینا باقی ہے، لذت چلی گئی ہے مگر نامہ اعمال تم نے گندا کر دیا۔ اے غوث پاک کے چاہنے والو، میرے غوث کا عالم یہ تھا، آپ فرماتے میں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، 40 ایئرز ہیں قادریوں۔ غوث پاک تو عشاء کے وضو سے فجر پڑھیں، اور غوث پاک کا چاہنے والا نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے، سوچئے نا۔ اچھا کچھ نمازی بھی ملتے ہیں،
کہتے ہیں 4 نمازیں ہو جاتی ہیں، فجر چھٹ جاتی ہے۔ ارے بھائی کیوں 4 ہوتی ہیں؟ فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ اچھا آپ کی آنکھ نہیں کھلتی نا، فجر بڑی ارلی ہے۔ میں آپ سے ہی سوال کرتا ہوں، جس کی فجر میں آنکھ نہیں کھلتی اس کی صبح 6 بجے فلائٹ ہو پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہو کہ ٹرین ہو یار 6 بجے، کیا ہوا آپ گئے نہیں یار، وہ آنکھ نہیں کھلی؟ نہیں جناب، رات کو نیند ہی نہیں آئی، ٹرین نہ چھٹ جائے، فلائٹ نہ چھٹ جائے۔ 3 الارم رکھے تھے، 2 گھر والوں کو بھی کہا تھا، ایک دوست کو بھی کہا تھا اٹھا دینا۔ کبھی نہیں ہوئی؟ کبھی صبح 7 بجے سیٹھ بول دے دفتر پہنچو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ نوکری سے باہر 6:30 بجے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ بینک جلدی جانا ہو بینک پہنچ جاتے ہو۔ پکنک کے لیے دوستوں نے کہا ہو کبھی یار 4:30 بجے نکلنا ہے تاکہ ٹریفک نہیں ملے گا، تو 3:30 بجے تیار ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اٹ مینز مطلب کیا ہے کہ تمہاری زندگی میں ٹرین، فلائٹ، نوکری کی اہمیت ہے، نماز کی اہمیت نہیں۔ جس نمازی کے دل میں نماز کی اہمیت ہو اس کی فجر کیوں نہیں جاتی؟ پوچھو نا۔ اللہ کی رحمت سے بھی سوئیں، اللہ انہیں فجر میں پھر فجر عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ اہمیت ہے نا، فکر ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھو، علماء لکھتے ہیں نماز کتنی اہم چیز ہے۔ ایک بندہ کشتی میں جا رہا ہو، کشتی کے پرخچے اڑ جائیں، طوفان کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے، بندہ بھی ڈوبتے ڈوبتے ایک تختے کو پکڑ لے، اس تختے پر سوار ہو جائے۔ امام اہل سنت فرماتے اگر اس تختے پر بھی نماز کا وقت آ گیا تو اس کو نماز ادا کرنی ہوگی، اتنی اہم ہے نماز۔ لیکن آج بندہ چھوٹے چھوٹے بہانے پر نماز، سر میں درد ہے یار آج نہیں کل سے پڑھیں گے، آج پیٹ میں تکلیف ہے، آج طبیعت صحیح نہیں ہے بس کل سے نماز پڑھ لوں گا۔ اللہ اکبر، کبھی سوچا نماز نہ پڑھنا کتنا بڑا جرم ہے؟ اے نیاز کھانے والوں، ہم نیازی ضرور ہیں مگر اس سے پہلے نمازی ہیں۔ نمازی نہیں تو نیاز کیا کام آنی ہے؟ سوچو، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس دروازے سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ آپ کے گھر کے باہر کس کا نام لکھا ہوتا ہے؟ آپ کا۔ میرے گھر کے باہر میرا نام لکھا ہوگا۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو دنیا میں جی رہا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر ہے۔ حدیث پاک میں میرے آقا نے انگلیوں کو ملا کر فرمایا، اگزامپل کے طور پر کبھی عید کے دنوں میں کوئی پہلوان ذرا مل جائے مضبوط اور گلے ملے زور سے چیخ نکال دیتا ہے کہ یار ہڈی نہ توڑ دے، مگر آقا نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر، حدیث پاک کا مضمون ہے، اشارہ کر کے فرمایا جو بے نمازی کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ کیسے برداشت کرو گے قبر کی سختی؟ بے نمازی کی قبر میں ایک گنجا سانپ، اشجع الاقرع حدیث کے الفاظ ہیں، ایک ایسا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جو گنجا سانپ ہوگا، قیامت تک اسے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے مارتا رہے گا۔ آج کہتے ہو نوکری کی وجہ سے ٹائم نہیں ملتا، جاب میں بزی ہوتا ہوں، کاروبار میں بزی ہوتا ہوں، آنکھ نہیں کھلتی۔ سوچو کدھر جا رہے ہیں ہم؟ پھر ہم نماز نہیں پڑھتے، اس کی وجہ سے ہمارے بچے بھی نمازی نہیں بنتے۔ وہ باپ کیا کرے گا کہ دنیا سے چلا گیا اور بے نمازی بچہ چھوڑ گیا؟ وہ باپ اپنی مغفرت کا کون سا سامان چھوڑ کے گیا؟ نہ خود قرآن پڑھا، نہ خود نمازیں پڑھی اور بچوں کو بھی ویسا چھوڑ گیا۔ آپ اپنے غوث پاک کے والدین نیک تھے تو غوث پاک نے کیسی برکتیں پائیں؟ آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد نیک ہو، مجھے اور آپ کو نیک بننا پڑے گا، مجھے اور آپ کو نمازی بننا پڑے گا۔ آؤ میں بتاؤں غوث پاک کو قرآن سے کیسی محبت تھی۔ 5 سال کی عمر میں 18 پارے تو یاد تھے، مگر غوث پاک کی سیرت میں آتا ہے 15 سال تک میرے غوث پاک نے روزانہ پورا قرآن پاک ختم کیا، ڈیلی پورا قرآن ہے، اور ہم پورے سال میں قرآن نہ پڑھیں۔ میں غوث کا دیوانہ۔ سوچو خدا را اپنی زندگی کو تبدیل کیجئے، قرآن سے محبت کیے بغیر زندگی بیکار ہے۔ پھر ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے، بیان طویل ہو رہا ہے، میں اختتام کرتا ہوں کہ نارملی کیا مسئلہ ہے کہ اول تو قرآن پڑھتے نہیں، پڑھیں تو بہت سارے وہ ہیں جن کو پڑھنے نہیں آتا۔ کیوں؟ کہیں سیکھا تو نہیں نا، کسی سے صحیح طریقے سے قاری صاحب سے اس کے مخارج ٹھیک نہیں کیے۔ تو خدا را اپنے قرآن پاک کے مخارج درست کریں، اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو۔ پوری دنیا میں ماشاءاللہ بڑوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان مسجدوں میں موجود ہیں، آپ جائیں 15 منٹ دے دو بھائی، اپنے تلفظ تو ٹھیک کروا لیں۔ یہ تلفظ کا معاملہ بڑا نارمل نہیں ہے، چلنے والا نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں اگر کوئی شخص سبحان ربی العظیم روزانہ رکوع میں پڑھتے ہو نا، سبحان ربی العظیم، عین اور ضا، یہ آسان نہیں ہے اس کا تلفظ۔ علماء کہتے ہیں اگر کوئی سبحان ربی العظیم نہ پڑھ سکتا ہو نا تو غلط نہ پڑھے، سبحان ربی الکریم پڑھ لے۔ لیکن رکوع میں تو اجازت مل گئی، سورہ فاتحہ میں کیا کرو گے؟ اس میں کچھ اور پڑھو گے۔ تلفظ ٹھیک کرے بغیر چارہ نہیں۔
تو بہرحال میں اپنے بیان کو کسی اور انداز میں آج آپ کو پیش کیا ہے. چاہتا تو میں بھی آج آپ کو کرامتیں سناتا, آپ بھی نعرے لگاتے اور کہتے بڑا مزہ آیا اور نیاز کھاتے گھر چلے جاتے. لیکن ضروری یہ ہے ہم کسی بھی اجتماع میں جائیں, کسی بھی جگہ بیٹھیں, کچھ سیکھ کر آئیں. 11ویں کا مہینہ آیا ہے نا, تو آج ایک میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, جو آج ہم نے 4-5 باتیں کی ہیں اس کو یاد رکھو. سب سے پہلی بات یہ سیکھی ہے ہم نے کہ جب بھی اپنے بچوں کا رشتہ کریں یا کوئی نوجوان اپنا رشتہ کرے, پریورٹی ترجیح کیا رکھے کہ دینداری کو دیکھے, عقیدے کو دیکھے, اللہ کو راضی کرنے والا ہے کہ نہیں یہ دیکھے. دوسری بات, غوث پاک کی سیرت سے کیا ملی کہ غوث پاک ہمیشہ سچ بولتے تھے. نیت کریں انشاءاللہ میں بھی ہمیشہ سچ بولوں گا, آج کے بعد کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا. تیسری بات سیکھنے کو کیا ملی کہ غوث پاک کیسے نمازی تھے, ساری رات نمازیں پڑھتے تھے. انشاءاللہ آج کے بعد میری بھی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. پھر دیکھو نا پیران پیر کا کیسا فیض جاری ہوتا ہے بغداد سے. ایسی نگاہ رحمت ہوگی غوث پاک کی کہ یہ آج میرے دیوانوں نے میری 11ویں منائی ہے, آج میرے مریدوں نے میری 11ویں منائی ہے. نیت کریں انشاءاللہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ میری آنکھیں قرآن نہ دیکھیں, کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ میرے کان قرآن نہ سنیں. پھر دیکھیں پیران پیر کا کیسا فیضان. سچے مرید بن جاؤ نا, تو انشاءاللہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے سامنے ہے. اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. فیضان مدینہ ماشاءاللہ یہاں سے قریب ہے, جو یہاں کے رہنے والے ہیں. ہر جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے ماشاءاللہ, ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, مدنی چینل پر یہ بہاریں ہوتی ہیں. تو ضرور اس میں شرکت کریں. اور ساتھ ساتھ غوث پاک نے تو کیسا سفر کیا تھا جس کی واپسی نہیں تھی. ماں نے کہا تھا نا محشر میں ملاقات ہوگی. آپ کو تو ہم 3 دن کے لیے بلاتے ہیں, 12 دن کے لیے بلاتے ہیں, واپس اپنے گھر ہی آئیں گے انشاءاللہ. تو کم از کم غوث پاک کی اس سنت کو ادا کرنے کے لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ 3 دن کے مدنی قافلے میں ہم بھی سفر کریں گے. اچھا پھر غوث پاک کی تو کیا شان ہے نا, سبحان اللہ. خود تو عظیم ہیں, اپنے مریدوں پر کیسے مہربان ہیں. پیران پیر سیدی غوث اعظم فرماتے ہیں میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں جائے گا. پھر کیوں نہ ہم اس پیر کے مرید بن جائیں. خدا کے فضل سے ہے ہم پر سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو, قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. غوث پاک فرماتے ہیں مجھے میرے معبود کی عزت و جلال کی قسم, میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جس طرح آسمان زمین کے اوپر ہے. اگر میرا مرید عمدہ نہیں تو کیا ہوا, میں تو عمدہ ہوں. تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ میں میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم, تیرے ہاتھ ہے لاج یا غم, ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے, ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے, تمہیں نا خدائی ملی غوث اعظم, تمہیں نا خدائی ملی غوث اعظم. تو انشاءاللہ غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. دنیا میں بھی کام آئے گا انشاءاللہ اور آخرت میں بھی کام آئے گا. سبحان اللہ. غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے نیت کر لیں انشاءاللہ 19, 20, 21 جنوری کو بھی اور 3, 4, 5 فروری کو بھی ماشاءاللہ یہاں سے مدنی قافلہ روانہ ہو رہا ہے. تو جو 19, 20, 21 کو سفر کر لیں سبحان اللہ, ورنہ 3, 4, 5 فروری کی سارے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے.
سبحان اللہ. ایک مسجد کا بھی اعلان آ گیا, کیا بات ہے, سبحان اللہ. مسجد تو کمال کی چیز ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے, جو اللہ عز و جل کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. تو یہ ماشاءاللہ ناظم آباد میں بتا رہے ہیں کہ ہم فیضان بغداد مسجد بنائیں گے. سبحان اللہ. تو کیا بات ہے, ضرور بنائیے جناب. اور ہم سب کو یاد رکھیے, خاص طور پہ جب دعوت اسلامی والے مسجد بنائیں نا, عاشقان رسول, تو ہمیں ہماری لاٹری ہے, آگے بڑھ کر اس میں حصہ ملائیں. ان کو ہمارے پاس دھکے نہ کھانا پڑے. کیوں کہ یہ مسجد بنتی ہے تو کیا ہے, یہ قیامت تک ثواب جاری ہو جاتا ہے. ویسے ہی مسجد ثواب کی فیکٹری ہے, لیکن اگر دعوت اسلامی والے بناتے ہیں نا تو ڈبل ثواب ہو جاتا ہے. اس میں درس بھی ہو رہا ہوتا ہے, اس میں مدرسہ بھی ہوتا ہے, اس میں مدنی قافلہ بھی ہوتا ہے, اس میں یہ اجتماع بھی کرتے ہیں, بہت سارے نیکی کے کام کرتے ہیں. تو ہمارا تو میٹر جاری ہو جائے گا. جس کی جتنی حیثیت ہو آگے بڑھ کر مسجد میں ضرور حصہ ملائیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مرحومین کے لیے بھی, اپنے لیے بھی, اپنے مرحومین کے لیے بھی مساجد میں حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. چلے پہلے بیت ہو جائے, بیت ہو جائے, پانی پلائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے میرے ساتھی بھائیوں, الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہوا کرتا ہے. عموماً دنیا میں ہم اپنے قیمتی سرمایے کی, قیمتی چیز کی بڑی حفاظت کرتے ہیں. کیا ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کا بھی کوئی ذریعہ تلاش کیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ کسی پیرے کا ہاتھ دے دینا ہے. اور الحمدللہ اس دور میں شیخ طریقت امیر اہل سنت غوث پاک کا مرید بناتے ہیں. اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تو کیا ہی شان ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. تو آئیے, موقع بڑا اچھا ہے, یہ مہینہ بھی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. اور الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری ہمارے درمیان موجود ہیں, اور امیر اہل سنت نے ان کو وکالت سے نوازا ہوا ہے کہ یہ امیر اہل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں بیعت کروا سکتے ہیں. تو میں رکن شورا سے عرض کروں گا ہم سب کو توبہ بھی کروا دیں اور قادری سلسلے میں بیعت بھی فرما دیں. صلو علی الحبیب. جو اسلامی بھائی مرید ہونا چاہیں یا طالب ہونا چاہیں, جس طرح میں کہتا جاؤں اس طرح دہراتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں, ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ اتاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا, اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک
رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ انشاءاللہ ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ والسلام پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ اسلامی بھائی کی کافی دیر سے فرمائش ہے کہ وہ پنجابی نعت کے ایک دو اشعار پڑھ دیں۔ چلیں مدینے کے شوق کے مشتمل وہ کلام ہے، ایک شعر دو شعر سنا دیتا ہوں پھر صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ مینوں شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، مینوں شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں، آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں، میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں، مینوں یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں، مینوں یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں، پر مینوں شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، میرا عشق یہ کہندا ہے حوصلہ رکھ سونے دا بلاوا آوے گا، میرا دل عشق یہ کہندا ہے حوصلہ رکھ آقا دا بلاوا آوے گا، پر کی کریے بے صبری دا، پر کی کریے بے صبری دا، میرے دل وچوں جاندا چور نہیں، مینوں شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت